Revolutionary Plans with Ateeb Ahmed. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अतीब अहमद और आप देख रहे हैं रेवोल्यूशनरी प्लान्स। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम एक ऐसी टर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो टर्म्स ख़ास तौर पे जो इस्लामोफोबिया के शिकार पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे ग्लोब के अंदर एक बहुत बड़ा तबका इस टाइम जनरेट हो चुका है, ख़ास तौर पे वेस्ट के अंदर। इस तरीके से ये जो तबका इस्लाम के अगेंस्ट लॉबिंग करता रहता है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी फेमस टर्म जिसे आप इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म या इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के नाम से जानते हैं, आज हम इस टर्म के ऊपर ब्रीफ डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद, पहले तो इस वीडियो को एंड तक देखें अगर चीज़ को समझना है, और अगर ये पसंद आती है वीडियो तो फिर इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे भी इंशाल्लाह इसी टॉपिक के ऊपर, इससे रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन इंशाल्लाह ब्रीफ होती रहेंगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ठीक है। अच्छा, तो हम देखते हैं एक्सट्रीमिज़म। पहले सबसे पहले बात आपने एक डिफरेंस समझना है जो कि आप लिटरेचर से समझेंगे, लिटरेसी से समझेंगे। जब भी हमने किसी चीज़ को समझना होता है ना, तो देखिए एक तरफ से एक ही चीज़ एक होती है, डेफिनेशन एक होती है, टर्म एक होती है, लेकिन जब दो मुख्तलिफ पोल्स बन जाते हैं ना किसी कम्युनिटी के अंदर, या दो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ जनरेट हो जाती, तो फिर दोनों तरफ से एक चीज़ की डेफिनेशन डिफरेंट हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले हमने लिबरलिज्म, ये जो एक्सट्रीमिज़म या फिर फंडामेंटलिज्म को हमने न्यूट्रली लिटरेसी के अंदर देखना है कि इनका असल में मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये याद रखें, एक्सट्रीमिज्म, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीमिज्म एंड फंडामेंटलिज्म। सबसे पहले हम इस डिफरेंस को समझते हैं। एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है कि किसी भी चीज़, किसी भी काम के अंदर, किसी भी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ के अंदर कोई भी आप काम कर रहे हो ना, तो आपने उस काम की एक्सट्रीम तक पहुंच जाना है। उस काम के लिए जो एक मुकर्रर हद है ना, उसको फलांग देना है। यानी आपने उसके अंदर, जिसे आप उर्दू के अंदर कहते हैं शिद्दत पसंदी, यानी कि आपने मुश्तदिद हो जाना है, ठीक है। ये क्या जी, इसे कहते हैं एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। अब जहाँ दूसरी बात है, जहाँ तक बात है फंडामेंटलिज्म की, फंडामेंटलिज्म का मतलब है कि किसी भी चीज़, किसी भी लॉ, किसी भी कानून, किसी भी मसवदे, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी जड़ से, फंडामेंटल यानी बेसिक जो होता है ना, जड़ से पकड़ना, जिसे कहते हैं ना दांतों से पकड़ लेना, एज इट इज़ उसे इम्प्लीमेंट करना, एज इट इज़ उसे फॉलो करना कि जिस तरह वो रिटन है, ठीक। इसे कहते हैं फंडामेंटलिज्म। तो ये सबसे पहले आपको समझ आ जानी चाहिए लिटरेसी के अंदर इन दो वर्ड्स का आपस में जो कॉन्ट्रडिक्शन है, आपस में जो डिफरेंस है, वो भी समझ होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि इनका असल में मतलब क्या है। अब हम आ जाते हैं कि ये जो चीज़ इस्लाम के ऊपर थोपी जाती है, इस्लाम को बदनाम करने के लिए, और हमारे जो, जिसे कहते हैं ना, मैंने अभी पीछे एक वीडियो में अभी मैंने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन वो अभी अपलोड नहीं की, उसके अंदर ये हीरोज़ वाली, इसको भी आपने लाजमी देख लेना है। इसके अंदर मैंने वो कच्चे चट्टे खोले हैं इन लोगों के कि भाई ये जो पाकिस्तान की लिबरल कम्युनिटी है ना, ये किस तरीके से पाकिस्तान को और इस्लाम को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम कर रही है। अब जिस तरीके से भी आप अपनी लिबरल कम्युनिटी को नोट करेंगे, ये जाके ना, जो लोग यहाँ पे इस्लाम की बात करते हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर उनको मुस्लिम, खुद नाम नेहाद मुस्लिम कह रहे होते हैं कि भाई ये एक्सट्रीमिस्ट है। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ब्रीफ डिस्कशन करूँगा, इसके ऊपर भी लेंथी वीडियोज़ बनाऊँगा। लेकिन सबसे पहले हमने ये देखना है कि देखो हमारे अंदर से ये लोग हैं कि जो हमें बदनाम करे, और आज हम इन्हें अपना मसीहा समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो लोग जो इस्लाम को बदनाम करते हैं वो, और फिर जो जिनके मफादात हैं, जिनके प्रिविलेजेस हैं इस्लामिक ऑर्डर के अगेंस्ट, वो लोग इस्लाम के ऊपर जो एक्सट्रीमिज़्म और फंडामेंटलिज्म की भभती जो है वो कसते हैं। आज हमने देखना है कि ये इसके अंदर कितनी सच्चाई है और असल में इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं फंडामेंटलिज्म को, कि फंडामेंटलिज्म के बारे में कुरान क्या कहता है या हदीस क्या कहती है, कि इस्लाम फंडामेंटलिज्म को कहाँ तक एक्सेप्ट करता है, और इस्लाम के नज़दीक फंडामेंटलिस्ट की हैसियत क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात, इसके अंदर सबसे पहले मैं कोट करूँगा सूरह बकरा की आयत नंबर 193, कि सूरह बकरा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि देखो, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, कि भाई देखो इनसे कत्ल करना है, ठीक है ना, लड़ना है, यानी ये तुम्हारी जो फाइट है ना बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ये जारी रहेगी तब तक, कब तक, कि जब तक फितना ना रहे। और दो मरतबा फितने को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, एक दफ़ा कहा वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, और दूसरे मकाम पे कहा वल फितना तो अकबरु मिनल कत्ल, कि कत्ल हो जाए कोई मसला नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये बात मैंने कहा, देखिए ये दुनिया की ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, याद रखें, सच, रियलिटी हमेशा बिटर होती है, तो उसको फिर सुनना मुश्किल होता है, ठीक है ना, तो वो फिर हज़म नहीं होती ना, थोड़ा मुश्किल से डाइजेस्ट होती है।
کیونکہ خالص چیز آپ کو پتہ ہے مشکل سے ڈائجسٹ ہوتی ہے، کہ لا آف نیچر ہے، ٹھیک ہے، کہ خالص چیز جو ہوتی ہے نا وہ مشکل سے ہضم ہوتی ہے. تو اس کو ذرا آپ نے ابزارب کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھہرنا ہے، سننا ہے میری بات کو. اللہ نے کہا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ یا تو آپ قرآن سے آیتیں مٹا دینا کہ اگر آپ یہ رہتے ہیں کہ ہم یہ بات نہ کریں، تو یا پھر آپ سن لیں، پھر ریئلٹی کو ایکسیپٹ کر لیں. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. یعنی اس کا مطلب یہاں سے اس آیت سے ہمیں سمجھ کے آتی ہے کہ اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے، کہ دین جو ہے نا، دین کہتے ہیں وے آف لائف کو، کانسٹیٹیوشن آف لائف کو، کہ وہ پورا کا پورا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. یہیں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فنڈامنٹلزم کو ڈیمانڈ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایکسیپٹیبل ہی فنڈامنٹلزم ہے کہ اگر اسلام کو پورا کا پورا ایز اٹ واز ریویلڈ بائی اللہ تبارک و تعالیٰ اون پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے ایکسیپٹ کرنا، اور جس طریقے سے وَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. تو اگر ایکسٹریمزم میں یا فنڈامنٹلزم میں کوئی برائی ہوتی تو نعوذ باللہ صحابہ جو ہے وہ بھی کوئی حد مقرر کر دیتے کہ بھئی ہم یہاں تک اسلام کو، اور جیسے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ ان کا یہ حال ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. تو وہ کڑوا کڑوا تھو تھو اس کے بارے میں بھی قرآن کیا کہتا ہے وہ انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا. سب سے پہلے میں ان لوگوں کے لیے بات کروں کہ جو لوگ قرآن کو مانتے ہیں، جو لوگ حدیث کو مانتے ہیں، جو کہ لبرل نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم لبرل نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ سمجھ لو کہ اگر آپ قرآن کو مانتے ہو تو پھر آپ فنڈامنٹلزم کو ریفیوٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 کے اندر، ٹھیک ہے، کہ بھائی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو، پورا کا پورا اسلام. یہ نہیں ہوگا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کروا کروا تھو، پورا کا پورا جیسے 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 قرآن کے اندر لکھے، جیسے حدیث کے اندر لکھے، ایز اٹ از اسے فالو کرنے. اب چاہے دنیا تمہیں ایکسٹریمسٹ بولے، دنیا تمہیں فنڈامنٹلسٹ بولے، ایز اٹ از اسلام کو تم نے. اس کا مطلب دوسرے مقام بھی قرآن مجید ہمیں کلیئر کرتا ہے سورہ بقرہ سے ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایکسیپٹیبل کیا ہے، فنڈامنٹلزم. اس کے بعد آ جاتے ہیں تیسری آیت کے اوپر، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے آدھے حصے کو مانتے ہو اور آدھے حصے کو ریفیوٹ کر دیتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی اس چیز کی میرے پاس کوئی اور ریوارڈ ہے ہی نہیں الا یہ کہ تمہیں دنیا کے اندر ذلیل کر دوں. اور آج یاد رکھیں ہم ذلیل اسی لیے ہیں، اسلام کو پکڑنے والے بھی ذلیل ہیں اور اسلام کو چھوڑنے والے بھی. کیوں ہم ذلیل ہیں دنیا کے اندر، ٹھیک ہے نا. ایک ہماری اب اسپیسیفکلی اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر ایک ایسی کمیونٹی جنریٹ ہو چکی ہے جو پاکستان کو کھینچ رہی ہے ٹوٹلی ویسٹرنائزیشن کی طرف. وہاں جا کے بھی پاکستان کو سکون نہیں آ رہا. 75 سال سے ہم ان کے ٹخنے، ہم ان کے پیر دھوتے آئے ہیں اور وہ ہمیں وہ جوتا مارتے رہے ہیں، اور اس جوتے کے اوپر ڈو مور لکھا ہوا تھا اور آج تک وہ جوتا ہمیں پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. کبھی ہماری قدر نہیں. وہ عمران خان نے کیا بات کی، اس نے یہی کہا کہ پتر یہ ہمیں تم استعمال بھی کرتے ہو، یوز بھی کرتے ہو اور پیسے بھی نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا. مشرف نے چلو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بیچا، یا دیگر جو 1500 بندوں کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پڑا ہے وہ بیچے، اور بڑا کچھ بیچا مشرف نے. نظریہ بیچ دیا جب آپ نے، سب کچھ بیچ دیا، پھر ماں بہن بیٹی بیچ دی. تو وہ مشرف کو تھوڑے بہت ڈالر تو ملے تھے نا. اس کے بعد جو آپ نے یہ جو جب افغانستان کے اندر کودا ہے امریکہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو آپ نے اپنے انٹرنل آپریشن سٹارٹ کیے ہیں ان کے کہنے کے اوپر، اس کے اوپر تو آپ کو کچھ ملا بھی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو وہی عمران خان نے رولا رویا کہ بھائی سانو پیسے بھی نہیں دیں دے. تو بھائی یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ ایک کمیونٹی آپ کو کھینچ رہی ہے ٹوٹل ویسٹرنائزیشن کی طرف، اور ایک کمیونٹی آپ کو کھینچ رہی ہے اسلام کی طرف، ٹھیک ہے. دونوں طرف سے آپ کیوں ذلیل ہیں؟ کیونکہ ہم جس اسلام کو پکڑے ہیں نا، ہم جس اسلام کے علمبردار ہونے کا کلیم کر رہے ہیں نا، وہ اسلام نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ داخل نازل ہو. ہم نے اس کے اندر بہت سے کمپرومائزز کر لیے، اور اسی کمپرومائز کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ میرے پاس اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں ذلیل کر دوں. تو یہاں بھی فنڈامنٹلزم تیسرا مقام قرآن مجید کا، جہاں فنڈامنٹلزم جسے کہہ سکتے ہیں کہ پروو ہو جاتی ہے، کہ قرآن پروف کرتا ہے کہ قرآن تو مانگتا ہی فنڈامنٹلزم کو ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ بھائی ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے یہاں نظام جو ہے نا، جو ایکسیپٹیبل کانسٹیٹیوشن ہے، جو لا ہے، نہ وہ فیمنزم ہے سوشل لیول پہ بات کریں، نہ وہ ایسٹرن سویلائزیشن ہے، نہ وہ یہ جو کنفیوشیس کی سویلائزیشن، یہ نہیں، صرف اسلام. اسی طرح پولیٹیکل لیول پہ نہ ڈیموکریسی، نہ ملوکیت، نہ پریزیڈنشل ڈیموکریسی، نہ پروونشل ڈیموکریسی، نہ پارلیمانی ڈیموکریسی، ایک ہی خلافت. اسی طریقے سے فائنینشیل لیول پہ نہ کیپٹلزم، نہ کمیونزم، نہ سوشلزم، نہ فاشزم، صرف اور صرف اسلام. تو اللہ کے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر تم نے اپنی لائف اسپینڈ کرنی ہے تو وہ اسلام ہی ہے، پھر راستہ دوسرا راستہ تمہارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب آ جائیں تو قرآن مجید کے چوتھے مقام پہ. قرآن مجید کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، عبادت کرتے ہیں اللہ کی، لیکن مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کنارے پہ کھڑے ہو کے.
یہ آج اس پوری پاکستانی قوم کا نقشہ ہے. پوری پاکستانی قوم اگر اپنے آپ کو ایک اجتماعی آئینے کے اندر دیکھنا چاہتی ہے تو وہ اس آیت کو پڑھ لے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ. لوگوں میں سے وہ ہیں جو کرارے کے اوپر کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُمْ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. اگر ان کو خیر پہنچ رہی ہے، اگر انہیں اس سے کوئی بینیفٹ حاصل ہو رہا ہے، اگر ان کی کوئی مفادات اس سے کلیئر ہو رہے ہیں نا جس اسلام سے. فار ایگزامپل ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اس طریقے سے جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں جو کہ جو میں نے اپنی ایک شارٹ ویڈیو میں بھی بات کی کہ فاؤنڈیشنز آف اسلام، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ تو اسلام کی فاؤنڈیشنز ہیں، ٹھیک ہے نا، بنی الاسلام علی خمس والی جو حدیث ہے، وہ فاؤنڈیشن ہم پوری کرتے ہیں، اس کے اندر ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. لیکن جب آتے ہیں اسلامک فنڈامنٹلزم کی بات، جب آتے ہیں کانسٹیٹیوشن اسلام کی بات، ٹھیک ہے نا، تو تب ہمیں مروڑ پڑ جاتے ہیں. ایسی بھی عورتیں ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر کہ جو رات کو تہجد بھی پڑھتی ہیں، لیکن وہ حجاب جسے اسلام آپ کے اوپر امپلیمنٹ کرتا ہے نا، وہ حجاب ان کا نہیں. حجاب جسے اسلام آپ کے اوپر امپلیمنٹ کرتا ہے نا، وہ حجاب ان کا نہیں. ٹھیک ہے نا، حجاب بھی ہے تو وہ سکڑا ہوا گون کو حجاب بنا دیا، ٹھیک ہے نا، وہ اسکارف کو جناب وہ اس طریقے سے کمپرومائز ہوا ہے نا. ٹھیک ہے، دوپٹے بعض لوگ کہتے ہیں صرف دوپٹہ چل جائے گا، علماء کہتے ہیں بعض یہ کمپرومائزز ہوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے آج بہت سے علماء آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں جو ہماری 20% جو اسلامک بینکنگ کے نام سے دھندا چل رہا ہے یہ اسلامک بینکنگ ہے، باقی 80% جو ہے انٹرسٹ بیس ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے وہ جو 20% اسلامک بینکنگ ہے لبرل وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ بھی جو ہے نا وہ انٹرسٹ بیس ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بہت سی ایسی چیزیں کہ جن کو علماء نے جو ہے وہ حلال دیکھ کر فار ایگزامپل کو ایجوکیشن کے اوپر علماء نے بولنا ہی چھوڑ دیا کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے اب جو چل رہا ہے چل. اسی طرح سے بہت سی چیزیں ہیں کہ جہاں بلکہ پورے کے پورے دین کے اندر ہم نے کمپرومائز کیا اور یہی جو ہے وہ ہمیں چھتر پڑے ہوئے. میں وَإِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ کہ اگر ان کو کوئی ایڈوانٹیج ہے تو پھر وہ اس کے اوپر اطمینان ہے، ان کو وہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اطمینان کے ساتھ روزے رکھ رہے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ. تو اللہ نے کہا کہ اگر اس کو کوئی فتنہ آتا ہے نا، آزمائش، دیکھیے آزمائش آپ کی کب ہے کہ وہ چیز آپ فالو کرو اسلام کو. دیکھیے اسلام پہلی بات یہ 3 آیتیں جو میں نے پیچھے پڑھی ان کے اندر بات کلیئر ہے کہ اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام جو ہے نا وہ پورا کا پورا ہی ایکسیپٹ ہوگا. آبا والا چکر جو ہے نا وہ اس کو قرآن مجید فارغ کرا دیتا ہے ایسے بندے کو. ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا وہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، یا پھر وہ جو بیچ بھی دو کشتیوں کے مسافر والی کہانی قرآن مجید ایکسیپٹ کرتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، قرآن مجید کی ایک ہی دعوت ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، پورا کا پورا اللہ کے لیے. اسلام کی اصل ڈیمانڈ ہی فنڈامنٹلزم ہے. آج ہم فنڈامنٹلزم کو اپنے لیے گالی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے لیے ایک اعزاز ہونا چاہیے کہ آپ ایک فنڈامنٹلسٹ ہو اگر آپ ہو تو. ٹھیک ہے، ویسے تو دنیا کے اندر بڑے گنتی کے فنڈامنٹلسٹ مسلمز ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو قرآن مجید کا مقام کلیئر ہو جاتا ہے کہ کہا وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ کہ جب اس کو کوئی آزمائش آتی ہے تو پھر وہ اپنے جو ہے نا وہ چہرے کے بل علی وجہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اس کے بل جو ہے وہ پیچھے پھر جاتا ہے. تو یہی آج پوری پاکستانی قوم بلکہ پوری امت مسلمہ کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے نا، کہ نماز تو پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا، اب آپ دیکھیں کہ آج قطر اپنے آپ کو بڑا اسلامک شو کر رہا ہے فیفا ورلڈ کپ کے ٹائم پہ، لیکن جو ان کی اسرائیل کے ساتھ ریلیشنز ہے وہ اللہ کو پتہ ہے. جو آپ نے اسرائیل کو اندر سے آپ سب نے مل کے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، اور جو قطر نے لابنگ کی ہے جن دنوں میں امریکہ نکل رہا تھا افغانستان سے، ان دنوں میں آپ نے جو امریکہ کو سپورٹ پرووائڈ کیا قطر کی گورنمنٹ نے، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ آپ یہ کام کر کے کہ آپ تلاوت سے اس کا آغاز کر دو، آپ شراب کو بین کر دو، یہ وہ ان طریقوں سے آپ اس چیز کے اوپر وہ کور نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ کا ڈیمانڈ، اللہ کی مطالبہ، وہ ڈاکٹر سہار احمد صاحب کہتے تھے کہ اللہ کا بڑی ایک خوبصورت لائن ہے بیان القرآن کی، میں پڑھنے جا رہا ہوں ایگزیکٹ وہی الفاظ فرمایا، اللہ کا مطالبہ کلی اطاعت کا ہے. اور بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر سہار احمد صاحب کیا کرتے تھے کہ بھائی جو آدھی اطاعت ہوتی ہے نا، اطاعت ہے لیکن آدھی ہے، وہی بات فما جزاء من یفعل ذلک منکم، کہ اطاعت ہے لیکن آدھی ہے. فرمایا منہ پہ بھی مار دی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ الٹا منہ پہ مار دیتے ہیں. جتنی مرضی لمبی چوڑی دعائیں کرو، لیکن اگر اس نظام ہوتا نا. اب آپ نے یہ بات سمجھ لینی ہے کہ دیکھیں جو لوگ اسلام کو مانتے ہیں نا، ان کے لیے تو یہ چیز کلیئر ہوگی کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلام کا ہمارے سامنے کانسیپٹ قرآن مجید کے اندر رکھا ہے نا، اس کی اصل ڈیمانڈ ہی فنڈامنٹلزم ہے کہ اسلامک فنڈامنٹلزم جو ہے نا یہاں سے اٹیسٹ ہو گئی، پروو ہو گئی. ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں کہ جو ایکسٹریمزم کا ہمارے اوپر ایک بھپتی کسی جاتی ہے کہ بھائی مسلمز آر ایکسٹریمسٹ، اور وہ مسلم ایکسٹریمسٹ کے جو ورلڈ آرڈر کو ریزسٹ کرتے ہیں، جو ورلڈ آرڈر کے لاز کے اگینسٹ آواز اٹھاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے ورلڈ آرڈر کی غلامی نہیں کرنی، ہم نے جو ہے نا اسلام کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ہم نے غلامی نہیں کرنا. مسلمان کس چیز کا نام ہے کہ بھائی ہم صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے. ہم نے
ان کے اوپر جو ایکسٹریمسٹ کی بھرتی کری جاتی ہے. سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایکسٹریمزم ہوتی ہے. دیکھیں ایکسٹریمزم جو ہوتی ہے نا وہ دو ٹائپ کی ایکسٹریمزم ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے پازیٹیو ایکسٹریمزم, ایک ہوتی ہے نیگیٹو ایکسٹریمزم. فار ایگزامپل میں آپ کو اپنی ڈیلی لائف سے ایگزامپل دیتا ہوں, امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں گے. دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ ایک بندہ, آپ کہتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا ہے, ٹھیک ہے. کسی نیگیٹو پرسن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ برا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اسے کہتے ہیں نارمل کنڈیشن, ٹھیک ہے. جب آپ کوئی جملہ جس کے اندر آپ ایڈورب یوز کرتے ہو جو اس کی ایڈجیکٹو کو بڑھا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اچھا ہونا ایک پازیٹیو ایڈجیکٹو ہے, برا ہونا ایک نیگیٹو ایڈجیکٹو ہے. جب آپ ایڈورب یوز کر کے کسی ایڈجیکٹو کو موڈیفائی کرتے ہو تو وہ ایکسٹریمسٹ کنڈیشن آ جاتی ہے. فار ایگزامپل اچھے کے بارے, پہلے برے کی بات کر لیتے ہیں نا. برے کے بارے میں آپ کہتے ہو کہ یہ بہت برا ہے. ایک جملہ آپ جو آپ یوز کرتے ہو نا سمپل ایڈجیکٹو کے, وہ کہتے ہیں یہ برا ہے. پھر آپ کہتے ہیں یہ بہت برا ہے, ٹھیک ہے. یہ بہت برا والی چیز ایکسٹریمزم ہے. یہ بہت برا والا جو ہے نا یہ ایکسٹریمسٹ ہے, یہ نیگیٹو ایکسٹریمسٹ ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ہم بات کرتے ہیں پازیٹیو ایکسٹریمزم کی. جب آپ یہ بات کرتے ہو کہ یہ بندہ اچھا ہے, یہ نارمل کنڈیشن ہے. پھر آپ کہتے ہیں یہ بندہ بہت اچھا ہے, یہ پازیٹیو ایکسٹریمزم ہے. اور یہ پازیٹیو ایکسٹریمزم کی ایکسٹریم کنڈیشن ہے اور یہ بندہ پازیٹیو ایکسٹریمسٹ کہلائے گا. تو اب آپ خود مجھے بتائیں کہ پازیٹیو ایکسٹریمزم میں کیا برائی ہے. اسلام جب ایکسٹریمزم کی بات کرتا ہے وہ پازیٹیو ایکسٹریمزم ہے کہ اسلام جس, کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ اسلام اچھائی کا کانسٹیٹیوشن ہے, اچھائی کا جسے کہتے ہیں مسودہ ہمارے سامنے رکھتا ہے, اچھائی کا قانون ہمارے سامنے رکھتا ہے. تو پھر جو اس قانون کے اوپر ایکسٹریمسٹ جائے گا وہ پازیٹیو ایکسٹریمسٹ ہوگا. ہاں جہاں تک بات ہے کہ ایک ایسی ایکسٹریمزم کہ آپ اسلام کی حدود کو بھی پھلانگ دو, تو وہ اس کو اسلام بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. اسلام اسی دائرے کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جو اللہ نے, یعنی ادخلوا فی السلم کافہ, کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو, ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں یہ آپ کو جب تک ڈفرنس سمجھ ہوگی نا کہ پازیٹیو ایکسٹریمزم اور نیگیٹو ایکسٹریمزم کا جب آپ کو ڈفرنس سمجھ ہوگا تب آپ ان کی جو ہے نا یہ آپ کو جو ایلیگیشنز لگتی ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلم جو ہیں بعض کا ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ ہم شاید کوئی اسلام نعوذ باللہ کو پرانی چیز ہو گئی ہے, وہ اس طریقے سے اسلام کا لمبرداری نہیں کر پاتے. تو یہ چیز پھر آپ کی کلیئر ہو جائے گی کہ ڈفرنس بٹوین پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ایکسٹریمزم آپ کا لازمی کلیئر ہونا چاہیے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ فائنلی کہ اب ہم نے اس کانسپریسی کو جو ہمارے اگینسٹ کی جاتی ہے تاکہ جو نیو ورلڈ آرڈر کا ایک فلو آ رہا ہے نا اس کو رزسٹ کیا جا سکے. جو ظاہر کی بات ہے کیونکہ اس کے نزدیک میں نے پہلے بات کی کہ دیکھیں اس کے نزدیک جو ایک واحد ریزسٹنس ہے نا یہ اسلام رہ گیا, کیونکہ پولیٹیکل لیول پہ ملوکیت نام کی چیز ہی ختم ہو چکی ہے. اس سے پہلے ہوتی, نیو ورلڈ آرڈر سے پہلے ہوتی ملوکیت تھی, یا بلکہ یوں سمجھیں کہ اسلام سے پہلے بھی ہوتی ملوکیت تھی, چاہے وہ پولریتھی اسٹیٹ ہیں, چاہے وہ عرب اسٹیٹس ہیں, چاہے وہ ایسٹ ہے, چاہے وہ ویسٹ ہے. ملوکیت کا دورہ رہا ہے. اسلام آیا تو ملوکیت کے سائے جو ہیں وہ تھوڑے چھٹے, اور جب ڈیموکریسی آئی تو ملوکیت بالکل ختم ہو گئی. اسی طرح جو فائنینشیل لیول پہ ان کی رکاوٹ کمیونزم ہے. اچھا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ بھائی چائنا, رشیا, نارتھ کوریا, ساؤتھ کوریا یہ لوگ ابھی کمیونزم کو لے کے چل رہے ہیں, بھائی یہ وہ کمیونزم نہیں ہے جو کمیونسٹ مینیفیسٹو پریزنٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ وہ کمیونزم نہیں ہے جو کارل مارکس سے پریزنٹ کیا تھا, یہ وہ کمیونزم نہیں ہے. یہ کمیونزم جو ہے نا, یہ میں ایک لبرل جرنلسٹ کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ وہ کمیونزم ہے کہ جو اگر اس کی دو ٹانگیں ہیں نا تو ایک ٹانگ اگر کمیونزم کی ہے تو دوسری ٹانگ کیپٹلزم کی ہے. یہ کیپٹلزم کے سہارے پہ کھڑا ہے, اسے کیپٹلزم کی کھنڈی چاہیے کھڑے ہونے کے لیے. یہ کیپٹلزم کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ کیپٹلزم ایک عالمی شکنجہ بن چکا ہے نا, جس کی وجہ سے کمیونزم جو ہے وہ فیل ہو گیا. اسی طریقے سے سوشل لیول کے اوپر بڑی سویلائزیشن, ٹائنبی کا جو مشہور مقالہ شورائے آفاق, اس کا جو مقالہ مشہور ہوا تھا کلیش آف سویلائزیشن, اس کے اندر ٹائنبی نے لکھا تھا 10 سویلائزیشن ہے جو ہماری رقا میں رکاوٹ ہے. ان 10 کے اندر جو نمبر 2 تھی وہ کانفیوشس کی تھی, اس سے نیچے ایسٹرن سویلائزیشن, اس سے نیچے افریقن سویلائزیشن, یہ اس طرح 10 دنیا کی ٹاپ سویلائزیشن اس نے رکھی. آج ان میں سے 9 کی 9 کا تو وجود ہی ختم ہو گیا. بس یہی ہے پیچھے اسلامک سویلائزیشن, ٹھیک ہے نا, فیمنزم کی راہ میں جو الٹیمیٹ رکاوٹ بن چکے, باقی سب نے لیٹ ڈاؤن کر دی ہے. انڈیا کے ساتھ بڑی تھی ان کو کہ ایک فیئر تھا کہ انڈیا کی اپنی سویلائزیشن بھی ہے, انڈیا کے اپنے کسٹمز ہیں, کلچرز ہیں. انڈیا نے جس طرح لیٹ ڈاؤن کیا ہے آپ دنیا حیران ہو گئی ہے کہ بھائی اتنا تو ہم نے اس کی پوجا نہیں کی, پارٹ نہیں کی ورلڈ آرڈر کی جتنی انڈیا نے کی ہے, ٹھیک ہے نا, جو بھی پریزنٹلی انڈیا ہے. پاکستان کو بھی ایک اسپیسیفک پاکستان کی کمیونٹی ہے کہ جو اس کھڈے لائن لگانا چاہتی ہے, ٹھیک ہے نا, اب ہمیں بھی دجالیت کے قبضے میں دینا چاہتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ
جتنی بھی رکاوٹیں تھیں نا ورلڈ آرڈر کے نام میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ ختم ہو چکی ہیں. صرف ایک واحد رکاوٹ، صرف ایک جو ہے جسے کہہ سکتے ہیں کہ اونلی ریزسٹنس ان دی وے آف ورلڈ آرڈر جو ہے وہ اسلام رہ چکی ہے. کہ اب اسلام ان کی راہ میں ایک ایسی ایک میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح کہ یہ ان کو چبھتی ہے چیز. اب جب یہ ریزسٹنس آتے ہیں تو جو اسلام کے نمبردار بن کے ورلڈ آرڈر کو ریزسٹ کرتے ہیں ان کا کیا دعویٰ ہوتا ہے کہ بھئی قرآن کے اندر یہ لکھا ہے، حدیث کے اندر یہ لکھا ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم اس لا کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم فیمنزم کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم کیپٹلزم کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو بھائی وہ ان کے اوپر ایک ہی ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ بھئی تم ایکسٹریمسٹ ہو، تم فنڈامنٹلسٹ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ایلیگیشن آج ہمارے ہاں کلیئر ہو جانی چاہیے کہ بھائی اگر ہمیں کوئی یہ کہہ رہا ہے نا کہ بھئی تم فنڈامنٹلسٹ ہو تو ہمیں اس چیز کو پروو کرنا چاہیے، ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ بھئی ہاں ہم واقعی فنڈامنٹلسٹ ہیں، کیونکہ ہم اسلام کے فنڈامنٹلس کو مانتے ہیں. ہم جس طرح اللہ نے اسلام اتارا اسی کو مانتے ہیں کیونکہ اللہ کے ہاں قابل قبول یہی ہے. یاد رکھیں اللہ نے کیا ہے کہ اگر اسلام کے علاوہ کہیں اور تم نے منہ مارا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایکسیپٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کو ہمارے سامنے جب یہ دو ٹرمینالوجیز کلیئر ہوں گی نا کہ فنڈامنٹلزم کا مطلب کیا ہے، فنڈامنٹلسٹ کہتے کسے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایکسیپٹیبل اسلام، فنڈامنٹلسٹ اسلام، یہ تین باتیں آج آپ نوٹ کر لیں اور اپنے اندر بٹھا لیں. جو بھی نیو ورلڈ آرڈر کی کالونائز اسٹیٹس ہیں، میں ان کو آج بھی کالونائز اسٹیٹ کہتا ہوں. میں کہتا ہوں پاکستان ایک کالونائز اسٹیٹ ہے، آج بھی انڈیا ایک کالونائز اسٹیٹ ہے. جتنے بھی جہاں پہ ورلڈ آرڈر گیا ہے یہ کالونائز اسٹیٹس ہیں. آج یہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ کالونائز ہوئی ہیں کہ جو پہلے کالونزم نے کری ہے. خیر یہ ان کی جو عوام ہوتی ہے نا، ہاں، اور عوام ویسٹ کی بھی جو ہے نا وہ پولیٹیکلی اگنورنٹ ہے کیونکہ ان کا جو وہ ایک آنکھ والا علم ہے. ایک آنکھ مطلب کہ انہوں نے صرف BBC کو سنا ہے، انہوں نے صرف CNN کو سنا ہے، انہوں نے صرف وائس آف امریکہ کو سنا ہے. انہوں نے تصویر کے دوسرے رخ کو دیکھا ہی نہیں ہے. تصویر کے دوسرے رخ کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. تو تصویر کا دوسرا رخ انہوں نے دیکھا نہیں ہے. وہ پولیٹیکلی اگنورنٹ ہوتے ہیں، ان کو بڑے آسانی کے ساتھ ان کو ڈسیپٹ کر دیا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں نا یہ کوئی پرانی بات ہے. وہ اصل میں وہ ڈیپتھ میں نہیں جاتے کہ بھائی ان چیزوں کا مطلب کیا اور یہ ایلیگیشنز ہمارے اوپر کیوں لگ رہے ہیں. یہ ٹرمینالوجیز جو ہیں ہمیں ان کا مطلب ہی نہیں سمجھ ہوتا. وہ ان چیزوں کو اسی طریقے سے لیتے ہیں جس طرح یہ جو دیکھیں جو مین اسٹریم الیکٹرانک میڈیا یا مین اسٹریم پرنٹ میڈیا یا یہ جو سوشل میڈیا کا طوفان ہے، یہ جس طریقے سے ان کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے چیز کو، یہ اسی طریقے سے اس کی ڈیفینیشن لیتے ہیں. خود کبھی اپنی ریسرچ کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ نے آپ کو بھی سما بسر فدا کے پوٹینشیلز دیے ہیں، کبھی آپ بھی غور کریں، آپ بھی فکر کریں کہ اصل میں ان چیزوں کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی کہ آج ہماری ذلت اسی وجہ سے کہ ہم نے اسلام کو فنڈامنٹلزم کو چھوڑ دیا. اور یاد رکھیں اللہ نے اسلام کو غالب کرنا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ نے الٹیمیٹلی اسلام کو غالب کرنا ہے. اور یہ بات صرف قرآن کی نہیں ہے. قرآن تو اس چیز کو نوید دیتا ہے، حدیث تو اس چیز کی نوید دیتی ہے. وہ جو حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ سے مروی حدیث صحیح مسلم والی ہے، اس کے اندر کلیئر کٹ واضح ہے کہ خلافت منہاج نبوہ جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر اینڈ آف ٹائم میں امپلیمنٹ ہوگی. اسی طرح پیچھے چلے جائیں آپ انجیل میں، اس سے پیچھے چلے جائیں تورات میں، اس سے پیچھے چلے جائیں زبور میں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے یہ زبور میں ایک کتب کر دیا تھا. کتب کہتے ہیں مطلب کسی چیز کو پکا کر دینا، پختہ کر دینا، پتھر پہ لکیر کر دینا. جس طرح کتب علیکم الصیام کما کتب، اسی طرح ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ کتب کرنا، لکھ دینا. میں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ کہ ہم نے زبور کے اندر یہ بات کتب کر دی تھی. ان کے لیے جو لاجیکل ریکوائرمنٹ تھی اس کو لکھنے کے بعد بعد ذکر کہ ان الارض یریثها عبادی الصالحون، کہ میری پوری کی پوری جو زمین ہے نا یہ ان لوگوں کے وراثت میں جائے گی جو عباد الصالحون ہے. یعنی وَإِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغٌ لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، اور اس بات میں اللہ نے کہا بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی ایک جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک پیشن گوئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو میری عبادت کو پرسینڈ کرتے ہیں، جو میری عبادت کے اندر کسی قسم کا شرک برداشت نہیں کرتے. اور اللہ رب العزت کے نزدیک شرک یہی ہے کہ تم اس کے لا کے اندر کمپرومائز کرتے ہو. اور کمپرومائز ہم کر کیوں رہے ہیں کہ بھائی وہ بڑا ڈومیننٹ ایرا چل رہا ہے جی، آج کل فیمنزم ڈومیننٹ ہو گئی ہے، یہ جو کیپٹلزم کا جھگڑا ہے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں. بھائی پوری دنیا جائے بھاڑ میں، پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہونا کہ مسلم کا وہی نا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. مسلم نے اسلام سے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان، یہی تو امتحان ہے کہ اگر ایک فلو آ رہا ہے ایک ریسپیکٹیو کانسٹیٹیوشن کا تو تم اس کے آگے کتنی دیر ٹھہر پاتے ہو. تم کب تک اسلام کو لے کے کھڑے رہو گے، کب تک تم یہ تانے برداشت کر کے کھڑے رہو گے.
ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی ہے کہ ہم کبھی کہیں ڈسیپٹ نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا, کہ ہمیں یہ لوگ کون ہوتے ہیں بتانے والے کہ فنڈامنٹزم کیا ہوتی ہے یا ایکسٹریمزم کیا ہوتی ہے. ہمیں بس دیکھیں, ہمیں قرآن مجید کی بیسک ڈیمانڈ پتہ ہونی چاہیے کہ وہی ہے فنڈامنٹلزم ہے. تو پھر ہم کیوں ڈرے فنڈامنٹلسٹ کرانے سے؟